अवेश इधर बस पहले मैं इनिशियली बात करूँ आपको वेलकम कर लूँ बल्कि थोड़ा बीच में इस तरह हो सकते हैं ताकि बीच में होना वो फिर उठा के इस तरफ रेडी है सामने क्या हाल ठीक है उनका मैं वेट करता हूँ ओके बिस्मिल्लाह करें जी 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 औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वफ़द आया है इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, इसको लीड करें फैसल करीम कुंडी साहब जो सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब पहले भी यासीन साहब को 2016 और 17 के अंदर जहर दिया गया तो सबसे पहले ये आए थे और उन्होंने सॉलिडारिटी की थी हमारे साथ। और उनके साथ जो वफ़द में फैसल राठौर साहब हैं जो कश्मीर के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, कासिम मजीद साहब एमएलए हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी, इनको भी मैं वेलकम करती हूँ। और नबीला अयूब साहिबा जो एमएलए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजेके की, और जी शाइस्ता कोसत और जो और जोबिया जी। और मैं इन सबको बहुत वेलकम करती हूँ कि ये सीनियर जो फीमेल लीडरशिप और जो मेल लीडरशिप जो टॉप की आई है। इस वक्त मैं चाहूँगी कि आपसे मेरा यही एक वेलकम के अलावा ये है कि इस वक्त इतनी मुश्किल घड़ी है कि 25 को उनकी ख़िलाफ़ जो है फांसी का भी आ सकता है फ़ैसला, उम्र कैद का भी आ सकता है। और वैसे भी उनको जेल में जिस डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है यासीन साहब को 5x7 फीट का वो डेथ सेल है, ओपन टॉयलेट है वहाँ पे, 3.5 ईयर्स से उसी डेथ सेल में रखा है जहाँ पे मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई थी और अफजल गुरू शहीद को फांसी दी गई थी। और इस वक्त उनकी कोई सुनवाई इन 3.5 सालों में नहीं हो रही है। उनके जो वकील भी थे उनके बहुत ही कॉन्फिडेंट थे राजा तुफैल साहब, उनको भी बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर ब्रेन हैमरेज हो गया। और फिर उसके बाद यासीन साहब ने ये फ़ैसला किया कि मैं काउंसिल नहीं रखूँगा क्योंकि जान को ख़तरा है किसी भी लॉयर को, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो टॉप कश्मीरी लॉयर्स को असैसिनेट किया गया है, मार दिया गया है थ्रू वेरियस एक्सीडेंट्स जब वो वकील बनते हैं हुर्रियत की लीडरशिप का। तो इस वक्त जो करंट एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपसे इल्तिजा भी अल्लाह से करती हूँ और आपसे भी हेल्प मांगती हूँ क्योंकि जो आपके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी नॉट बिकॉज़ कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बल्कि उनकी जो वालदा साहिबा वो भी उनकी भी बहुत एक स्ट्रगल रही इनके ग्रैंडफादर की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उनकी वाइफ़ की नुसरत भुट्टो साहिबा की और फिर उनकी बेटी की, जिस तरीके से क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमनैलिटीज़ हैं। क्योंकि अभी कल ही आए हुए थे कुछ लोग जो पैगाम भेज रहे थे फादर इन लॉ नेल्सन मंडेला के कि वो जो सन इन लॉ जो नेल्सन मंडेला के हैं वो सपोर्ट करना चाहते हैं इस मूवमेंट के। तो जो ख़ानदान है जिन्होंने दुनिया में एक तारीख़ रकम की है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर फांसी पर चढ़े हैं, तो पीपल्स पार्टी एक पार्टी मैं नहीं इसको समझती इलेक्टोरल पार्टी, बल्कि एक खून से लिखी हुई हक और सच पे
کھڑے ہونے کی ایک الٹیمیٹ قربانی دی، اور اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دیا. تو ان سے بہتر اور کون اس وقت سمجھ سکے گا، کیونکہ ہم صرف ایک فیملی کا ایشو نہیں ہے، پوری ایک تحریک کو میرے ہسبینڈ اور میں اور ہم سب لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ہم فور فرنٹ پر ہیں. اور میں پہلی پاکستانی پبلک فگر ہوں مقبوضہ جموں کشمیر میں، جب میری شادی کشمیر کے ایک عظیم ترین بہادر ترین حریت رہنما سے ہوئی. تو اس وقت ان کی میں ان سے میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی ہے، نہ میری ان سے فون پہ بات ہو سکتی ہے، نہ میری ان کے ساتھ کوئی ویڈیو کانفرنس ہو سکتی ہے، نہ ہماری بیٹی کی جو 10 سال کی ہو گئی ہے. وہ 2 سال کی تھی جب وہ اپنے والد کی گود میں بیٹھی، اور اس کو ہم لوگوں کو ٹیلی گرام کی بھی نہیں اجازت ہے، نہ کوئی ای میلز کی، نہ کوئی لیٹرز کی. دنیا میں ایسا کوئی قیدی نہیں سنا. ٹیررسٹ بھی دیکھیں 3rd ڈگری ٹارچر بھی ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی آواز کا رشتہ کسی نہ کسی صورت میں جو وہ کرایا جاتا ہے، اور ان کو بولنے کا تو حق دیا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ یک طرفہ بھی فیصلے کرنے، مگر آپ کو بولنے بھی نہ دیا جائے. جب آپ بول بھی رہے ہیں، آپ کو آن لائن پریزنٹ کیا جائے، پہلے تو آپ کے ایک لائر کو جو ہے ایلیمینیٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور جب لائر ہٹا دیا جائے، تو جب آپ خود آن لائن آپ کو کیسز میں جھوٹے دہشت گردی کے کیسز میں پھنسایا جائے، وہ لیڈر جو کہ گاندھی کی طرح اور بھگت سنگھ یا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ایک فریڈم کی سٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو دہشت گردی کے مقدموں میں بند کیا جائے، سیڈیشن کے چارجز لگائے جائیں، ٹیرر فنڈنگ کے، ٹیرر گروپنگ کے، اور ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے، جو کہ خود مطلب کہ ایک چونٹی کو بھی نہیں وہ مار سکتے. وہ اتنی پرامن تحریک کو لیڈ کرے، وہ سمبل ہے اس کا. تو میں آپ سے یہی کہوں گی، اپارٹ فرام بلاول بھٹو اینڈ آپ کی جو پارٹی ہے وہ فارن منسٹر بھی ہیں، تو ان کو زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر لیڈ کریں اس کیس کو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز. اور میں ایک پاکستانی سٹیزن بھی ہوں، ہم ایک اگریو پارٹی ہیں، اور مجھے انٹرنیشنل میں چاہتی ہوں دنیا کی عدالتوں میں میں اپنے شوہر کی رہائی کا کیس لے کے جاؤں، اور اس میں مجھے پاکستان کی حکومت کی سخت مدد درکار ہے کہ ہم ان کا 25 کو ان کا فیصلہ آ جائے گا، اور ان کو جب وہ بولتے ہیں تو ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی ہے، آن لائن ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور جب دوسری سائڈ جو ان کے خلاف جو انڈین آرمی کی طرف سے جو غلط الزامات بولے جاتے ہیں گواہی کے طور پہ، تو وہ سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سائڈ کی بھی بات میوٹ کر دی جاتی ہے. تو یک طرفہ ایک جوڈیشل ایک عدالتی قتل، ایک جوڈیشل ٹیررزم اور مرڈر کیا جا رہا ہے اس شخص کا جو سمبل ہے کشمیر کی آزادی اور پرامن حل کا. کشمیری جو قیادت ہے وہ مسئلے کا حل ہے، پرابلم نہیں ہے. تو فیصل کنڈی صاحب، آپ اور آپ کی آنریبل جو ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے، میری طرف سے سخت اپیل ہے پاکستان کی جو فارن منسٹر ہیں بلاول صاحب کو پرسنلی بھی، اینڈ آن جو ان کی سفرنگز ہیں، ہی کین ریلیٹ ٹو مائی ڈاٹر رضیہ سلطانہ. میں نے بھی جب سے شادی ہوئی ہے، ہم نے صرف 60 ڈیز 13 سال میں ان کے ساتھ گزارے ہیں. زیادہ تر وقت ان کا جیل میں گزرا ہے، یا ویزا ایشوز رہے ہیں، یا ویزا بڑی مشکل سے ملا ہے، تو ہم وہاں پہ جب گئے ہیں تو جاتے ساتھ ہی اگلے دن ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اور اس وقت جب میں نے کہا کہ میں نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے 2019 کے اندر، پریس کانفرنس بھی میں نے کی لاہور کے اندر جب وہ بھوک ہڑتال پہ تھے، کیونکہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا NIA کی طرف سے، اور ان کو بہت زیادہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا، اور ان کو بہت سی ایلمنٹس اور میڈیکل کیئر نہیں ہو رہی. تو جب میں نے یہ کہا تو انڈین NIA ایجنسی جو ہے اس نے میرا نام بھی اس کے اندر ڈال دیا انہی ٹیررزم کی جو کیس کے اندر. اور پھر میری ساس نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر آپ بھی آ جائیں گی تو بیٹی کا کیا ہوگا. تو جس قربانی، جس کشمکش میں، جس عذاب میں ہمارا دن رات گزر رہا ہے ایز این اگریو پارٹی، کہ میں ہیلپ لیس فیل کر رہی ہوں کہ نہ ہم جا سکتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ ویڈیو کانفرنس ان کی آواز، مگر ان کو ریلیز کرایا جائے. تو اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کیمپین لانچ کریں بلاول بھٹو صاحب، اور اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے ایز اے پاکستانی سٹیزن. ہماری فیملی کا کیس، ہمارے فیملی رائٹس ہیں. میں نے بہت سے انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کے ساتھ بہت دفعہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے، بات چیت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وہ ایک دہشت گرد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جا سکتی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں اور ان کو کاؤنسلر ایکسیس مل دے. تو یہ تو پاکستان کے اور کشمیر کے اور ہیرو ہیں آزادی کے اور امن کے، تو ان کے لیے وہ آواز اٹھائیں. اور میں ریڈی ہوں، میری بیٹی جو ہے، ہم ریڈی ہیں ٹیسٹمنی دینے کے لیے. اب میں فیصل صاحب آپ کو کہوں گی کہ آپ بھی اپنے جو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کے ہمراہ جو کہ میجورٹی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بہن بیٹھی ہے کشمیر سے، ان کا تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پر اپنی بہن کے پاس یہاں پر تشریف لائے ہیں. اپنی پارٹی کی طرف سے یکجہتی کے لیے اور فل سپورٹ کے لیے. میری بہن نے بھی باتیں کی، کل بھی میں ان کی پریس کانفرنس ہو اور ہم وقتاً ان کی پریس ٹاک سنتے رہتے ہیں. جن مشکلات سے، جن عذاب سے یہ لوگ گزر رہے ہیں کشمیر کے کوس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے. جس طریقے سے انڈین حکومت نے جو مظالم شروع کیے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے یاسین ملک صاحب کی، جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ ان کو پرسوں بھی میں ان کی فوٹیج دیکھ رہا تھا جن کو انہوں نے میوٹ کر دی تھی، جو ظلم انڈیا کی حکومت برپا کر رہی ہے. آج عالمی برادری اس پہ خاموشی ان کی جو ہے وہ سوال نشان ہے. آج ہم عالمی برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہم آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے اکراس دی بورڈ یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کاز کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر لڑنا پڑے گا. سیاست ہم کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، ایک جمہوری ہمارا حق ہے، ہم کرتے رہیں گے، لیکن یاسین ملک صاحب کے ایشو کے اوپر ہم سب کو ایک ہو کر جو ہے وہ لڑنا پڑے گا. انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کو ہم سب نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم سب نے لڑنا پڑے گا. آج ہمیں عالمی برادری پر دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ جس طریقے سے انڈین عدالتوں نے ایک طرفہ جو ہے ایک فیصلہ سنانے جا رہی ہیں اس کو روکا جائے. میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس فورم پہ بھی یہ کہیں گے، جس طریقے سے بھی یہ کہیں گے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، بلکہ 2 قدم آگے ہوں گے. کشمیر کوس کو جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اجاگر کیا تھا، UN میں جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی تھی، اس کے بعد یہ تو ہمیں ایک قسم کی ورثے میں ملی. اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وہ خود گئی، یاسین ملک صاحب کو بھی UN کی ڈیلیگیشن میں ساتھ لے کے گئی تھی. اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس کیس کو ہمیشہ اجاگر کیا، اور ابھی ریسنٹلی فورن منسٹر بننے کے بعد ان کا پہلا وزٹ جو US کا تھا، اس میں بھی کشمیر کوس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. آج بھی وہ چائنا میں اپنا پہلا ان کا سرکاری دورہ چائنا کا تھا، بائی لیٹرل وزٹ تھا، انہوں نے وہاں پر بھی آواز اٹھائی. ابھی سوئٹزرلینڈ بھی 1-2 دن میں وہ جا رہے ہیں. ہم ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، کیونکہ کشمیر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کاز کو اٹھایا تھا، وہ ہمیں ہمارے جو ہے بالکل ایک قسم کی شہرک میں شامل ہے. ہم کبھی بھی کشمیر کاز پر سودے بازی نہیں کریں گے. کشمیر جو ہے ہمارا ایک اٹوٹ انگ ہے، اس کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا. آج اپنے کشمیر کے، اپنے پارٹی کے دوستوں کو ساتھ لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ اس چیز کو ریٹریٹ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. آرٹیکل 360 آرٹیکل 370 جب وہاں کی پارلیمنٹ میں انہوں نے وہاں پر لگایا، ان کو پاس کیا، اس کے بعد جس طریقے سے موومنٹ میں اضافہ ہوا، 10,000 انڈین آرمی ایکسٹرا جب وہاں پر جو ہے وہ لگائی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے موومنٹ میں اضافہ ہوا. ہم آج بھی میں آج ماضی کی حکومت پر یہاں پر بیٹھ کر تنقید نہیں کروں گا کہ انہوں نے ان 3-4 سالوں میں کیا کیا. میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس کاز کو، اس چیز کو نقصان نہیں دینا چاہتا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی ماضی کی حکومتوں کو یا ماضی کی جو حکومت گزری اس پہ کوئی تنقید کروں، انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو گزر گیا ہے، اب بھی ہم سب کو ایک آواز ہو کر اس کاز کے لیے جو ہے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمیں اس چیز کو جو ہے سیاست سے بالاتر ہو کر اس کیس کو لڑنا پڑے گا. اور جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو US کا وزٹ تھا، وہاں پر بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی ماضی کی حکومت کے وزٹس کو جو رشیا کا تھا اس کو بھی اون کیا. وہاں پر انہوں نے جا کر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، بلکہ ایک اسٹیٹسمین کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ وہ ایک اسٹیٹسمین ہے، وہ ایک ذمہ وار فورن منسٹر ہیں، اور انہوں نے اپنے سب سے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اس کے اپوننٹ ہیں، ان کے وزٹ رشیا کو جو ہے
اس کو اون کیا کہ ہماری پاکستان کی پالیسی نہ کسی ذات کی پالیسی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس طریقے سے ذمہ وارانہ رول پلے کریں گے تو یہ کاز بھی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جیت کر رہیں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اپنی جو ہے آزادی اکٹھے مل کر جو ہے وہ منائیں گے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو یہ کاز صرف آپ کا نہیں ہے, پورے ہر پاکستانی کا ہے. ہر پاکستانی کے خون میں کشمیر موجود ہے. لہٰذا میں آپ کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا ہوں. میں اپنے بھائی ہمارے MLA ہیں فیصل راٹھور صاحب, ہمارے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان سے کہوں گا کہ وہ اس ایشو پہ جو ہے ذرا تفصیلی مباحثہ کریں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن فیصل کریم کنڈی صاحب اور میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے کشمیری ڈیلیگیشن کے جو باقی تمام ساتھی ہیں, آج ہم یہاں پر محترمہ مشال ملک صاحبہ کے گھر اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اس تجدید کے لیے آئے ہیں کہ جو یاسین ملک صاحب کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں ہیں, جو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس تحریک کے لیے وقف کر دی ہے, ہم آج یہاں پر اس لیے حاضر ہوئے کہ ہم اس بات کا یقین دلا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور کون اس چیز سے واقف نہیں کہ یاسین ملک صاحب نے اور حریت رہنماؤں نے کشمیر کے لیے کس قدر قربانیاں دیں, اور یہ وہ واحد تحریک ہے جو نہ کسی بیرونی فنڈنگ پر, نہ ہی کہ کسی وجہ سے, بلکہ کشمیری خود اپنے حق خود ارادیت کے لیے اس تحریک کو چلا رہے ہیں. اور اس تحریک کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے ہیں. اور ہندوستان نے مولانا میر وائز فاروق, عبدالغنی لون, برہان وانی, ان سب کو شہید کر کے بھی وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ تحریک نہ کبھی دبی نہ دب سکی ہے. اور یاسین ملک صاحب کو پچھلے کئی عرصے سے جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے جیلوں میں رکھا گیا, انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن اس کے باوجود ان کے جذبہ حریت میں کوئی کمی اور کوئی لچک دیکھنے میں نہیں ملی. یہی میں سمجھتا ہوں وہ فلسفہ, یہی وہ یقین ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس بات پہ پورا اعتماد ہے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر بنی. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں, یا آج ہمارے فارن منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کبھی بھی کسی کے رویے اور میں لچک نہیں دیکھی. پچھلے 4 سال میں آرٹیکل 370 کے بعد جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہوا, جس طرح اس کی حیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور جس طرح سے اس پر میں نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ یہاں پر کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آئے, لیکن پچھلے 4 سال کے اندر کشمیر میں جو کچھ ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا. لیکن آج ہمیں کم سے کم اس بات پہ ہمیں اعتماد ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو حکومت ہے, اس حکومت کے اندر جو پارٹیز شامل ہیں, ان کی مسئلہ کشمیر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اپنی ان کی ایک مضبوط ایک تعلق ہے, جس کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کیس کو, اس معاملے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے. کل ہمارا آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بھی ہے, ہم اس میں بھی یہ قرارداد لے کر آئیں گے. ہم اپنی بہن کو اس بات کا پورا یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو قربانی یاسین ملک صاحب نے دی ہے, آج تک یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے, شبیر شاہ کو گرفتار کیا گیا, علی گیلانی صاحب کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا, اور آج یاسین ملک اس وقت جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ انہیں شاید ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے. میں اس بات پر حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ آج وہ عالمی دنیا جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتی ہے, جو کہ ایک جانور کے حقوق کی بھی بات کرتی ہے, آج کیوں کشمیریوں کے حقوق پر اپنی آنکھوں کے اوپر سے اس تعصب کی اینک کو نہیں اتارتی؟ کیوں انہیں کشمیر کے اندر اتنے بڑے بڑے مظالم نظر نہیں آ رہے؟ کیوں کشمیر کے اندر آج جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ عام انسان پر ڈھائے جا رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے؟ کیوں ایک نہتے انسان کو, یاسین ملک کو جس طرح سے آج جیل کے اندر ڈال کر اس پر کیس بنائے جا رہے ہیں, کیوں اس پر عالمی دنیا آواز نہیں اٹھاتی؟ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے
کہ انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا، کیونکہ یہ جذبہ کشمیر کے ہر مرد و زن میں شامل ہے، ان کے خون میں شامل ہے، اور انشاءاللہ اس جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری قیادت انشاءاللہ اس میں بھرپور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ہر فورم پر اس کی آواز کو بلند کریں گے، اٹھائیں گے۔ میں ایک بار پھر وشال ملک صاحب آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب کی جو قربانیاں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کے لیے اور اس تجدید کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بات مان ہیں، اور اگر وزیر اعظم کی بات کریں تو شریف فیملی کے مودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یاسین ملک کی رہائی کے لیے آپ کو یہ چیلنج استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یو ایس کی وزٹ پہ تھے، وہاں پر ان اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی یہ بات اٹھائی گئی۔ آج چین کے فورن منسٹر کے ساتھ بھی اس بات کو اٹھایا گیا، اور انشاءاللہ ہم اپنے بھرپور چینل استعمال کریں گے، اور حکومت کی طرف سے بھی کل بھی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے ایک پریس ٹاک غالباً پریس کلب میں ہی کی تھی، تو ہم ہر چینل جو ہے اپنا استعمال کریں گے اس کاز کے لیے۔ ہمیں اس سے بھی بالاتر ہو کر ہم کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہم حکومت سے، وزیر اعظم سے یہ کہیں گے کہ ایک ڈیلیگیشن بنائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے حکومت کی ہوں یا اپوزیشن کی ہوں، اس کاز کے لیے ایک ڈیلیگیشن بنائے اور اس کو مختلف ممالک میں بھیجیں فوراً، تاکہ اس آواز کو جو ہے ہم ہر فورم پہ اٹھا سکیں۔ کشمیر میں ایک عرصہ سے ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، شہدا کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہی سننے میں آیا کہ عالمی برادری خاموش ہے۔ کیا عالمی برادری اس لیے خاموش ہے کہ پاکستان کی حکومت میں وہ طاقت نہیں یا خارجہ پالیسی میں کمزور؟ اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے، خارجہ پالیسی ہماری کمزور ہے۔ میں ابھی اس پہ دوبارہ ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا کہ پچھلے 4 سالوں میں جب آپ کے وفاقی وزیر کو یہ پتہ نہ ہو کہ کلبھوشن سنگھ جو ہے وہ پاکستان میں ملک سے چلے گئے، ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہو جس کا جو ہے لیکن ہم عالمی برادری سے، ہم جو تنظیمیں ہیں جہاں بیرون ملک، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا جس ملک میں ہو، وہاں پر اگر معمولی سا واقعہ ہوتا ہے تو تمام چیخنا پلانا شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو، جس مسلم ملک کو بھی دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں OIC کو اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نشستن گفتن برخاستن کریں گے، ان کو اپنا ایک بھرپور رول ادا کرنا پڑے گا، اپنی آواز عالمی دنیا تک پہنچانی پڑے گی، اور اگر یہ فورم ہمارا مضبوط ہوتا ہے اور اپنی آواز پہنچا سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا فورن منسٹری جو ہے اس میں کوئی کمزور ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر فورم پہ، جس فورم پہ بھی ہم گئے ہیں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر فورم پہ کشمیر کا جو ہے وہ ذکر ہمارے لیے فرض کی طرح ہے، ہم نے ہمیشہ اپنا فرض نبھایا، ہم نے ہمیشہ اس کی آواز اٹھائی۔ تھینک یو۔ بالکل کریں گے، یہ تو میری بھی تجویز ہے جو میں نے آپ کے توسط سے ابھی پیش کی ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی، ہمارے اتحادی جماعتیں ہیں، وزیر اعظم ہماری اتحادی جماعت کے وزیر اعظم ہیں، ہم ان سے یہ بالکل، یہ آپ کی طرف سے میں نے تو اپنی پارٹی کی طرف سے اپیل کی ہے، بالکل کریں گے، ان کو بھی شامل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ اس کے لیے جب ہم جائیں گے، یہ خود اس ڈیلیگیشن میں میری تجویز ہے کہ اس میں شامل کیا جائے۔ عالمی عدالت میں اگر یہ گئے تو پیٹیشن ان کی طرف سے جائے گی، اس پیٹیشن کو پیچھے بیٹھ تو ہم دیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔